अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्तिसाम है और आज से इंशाल्लाह मैं मैल अडैप्टिव बिहेवियर पे सीरीज़ शुरू करूँगा। तो जैसा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली वीडियो आई है, उसके बाद मैंने बोला था कि मैल अडैप्टिव बिहेवियर्स यानी जो इमोशंस के साथ कनेक्टेड हैं, उनके ऊपर सीरीज़ शुरू करूँगा। तो आज का जो फर्स्ट बिहेवियर वो मैं डिस्कस करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। काफ़ी मुश्किल वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो उर्दू में लफ्ज़ है वो मुझे नहीं मिला। वो तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो सुस्ती लिखा हुआ आता है, सुस्ती। लेकिन सुस्ती तो इसको भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है या मैकेनिज़्म है, इसका करने का जो तरीका है वो अलग है, इसलिए इसको सुस्ती से अलग रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी अपने इमोशंस की वजह से काम में ताख़ीर करना। काम में हम ताख़ीर करते हैं या सुस्ती करते हैं। जो सुस्ती होती है उसके अंदर आपके इमोशंस ज़्यादा शामिल नहीं होते, उसके अंदर आपके सामने काम की अहमियत ही नहीं होती, इसलिए आप सुस्ती करते हैं, या वो आप काम करना ही नहीं चाहते, इस वजह से आप सुस्ती करते हैं कि वो काम पड़ा रहे, या अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि उस काम की आपके सामने कोई अहमियत नहीं है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन यानी अपने जज्बात की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से कामों में ताख़ीर करना, ये अलग चीज़ है। इसको देखते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं और वो स्टडी करना चाहता है। उसको टेंशन होती है कि मैं स्टडी करूं और एग्ज़ाम मेरे अच्छे हों, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। टेंशन तो है उसे, स्टडी भी करना चाहता है, लेकिन उसको बोरियत होती है कि मैं स्टडी करूंगा, एक हफ़्ता स्टडी करूंगा और मुझे बहुत बोरियत होगी, तो एक रात पहले कर लूँगा मैं। उसको वो डिले करता है स्टडी को, मुतालिया को, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता और उसको ताख़ीर करता रहता है कि मुझे बोरियत होती है, चलो एक रात पहले पढ़ लेंगे, प्रेशर में मुझे अच्छा याद हो जाएगा और मैं सारा कवर कर लूँगा। और इसकी पढ़ने की बजाय वो टीवी देखता है या फिर सोशल मीडिया, फ़ोन यूज़ करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू कर देता है, या कोई सीरीज़ देखना शुरू कर देता है। तो वो ताख़ीर करता है इस काम में, किस वजह से? बोरियत की वजह से। आपका बोरियत, आपके जज्बात हैं ना, आपके इमोशन है, आपकी बोरियत, आपका बोरडोम, उसकी वजह से वो ताख़ीर करता है। फिर वो ताख़ीर करता है तो इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहेंगे, क्योंकि उसने अपने बोरियत की वजह से स्टडी को ताख़ीर किया और उसने सोचा कि मैं बाद में स्टडी कर लूँगा और अभी मैं अपने इंटरेस्ट का काम करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ या टीवी देखता हूँ। उसके फिर नताइज भी आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या नताइज क्या हो सकते हैं? वो एक रात पहले जो है वो अपनी बुक खोलता है, सिलेबस खोलता है, तो वो देखता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। उसको पछतावा होता है कि काश मैं पहले पढ़ लेता। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे इधर ऐसे ही करते हैं। मैं भी ऐसे करता था, लेकिन अब कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, नताइज की वजह से मुझे भी अकल आ गई है और मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके नताइज क्या हुए कि वो देखता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, अब मैं इसको कैसे तैयार कर सकता हूँ। लेकिन तैयार तो करना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन पेपर है। वो सारी रात बैठ के टेंशन में तैयार करता है, प्रेशर में तैयार करता है, नींद भी अपनी ख़राब करता है, उससे सही तरह से तैयारी भी नहीं होती और सोता भी नहीं है, या 1-2 घंटे सो लेता है, नींद भी पूरी नहीं होती है और सुबह जाके पेपर देता है। और नींद पूरी ना होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एकदम से जो उसने स्ट्रेस लिया उसकी वजह से उसका पेपर सही नहीं होता, उसका एग्ज़ाम सही नहीं होता और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। तो ये उसके नताइज होते हैं। सिर्फ़ क्या किया था उस स्टूडेंट ने? सिर्फ़ बोरडोम की वजह से, बोरियत की वजह से उसने 1 हफ़्ता पहले तैयारी शुरू नहीं की थी।
اگر اس کو ہی وہ سمجھ لیتا کہ میں اپنی بوریت کو کنٹرول کر کے اور میں پڑھ لوں، چاہے تھوڑا سا 1 گھنٹہ پڑھ لوں یا 2 گھنٹے پڑھ لوں یا آدھا گھنٹہ پڑھ لوں، تو مجھے ایک رات پہلے تیاری کرنی نہیں پڑے گی اور میرا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم پروکریسٹینیشن بولتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشنز کی وجہ سے کاموں میں تاخیر کر رہے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے پروکریسٹینیشن کی، اپنے جذبات کی وجہ سے کاموں میں تاخیر کرنا کیا ہوتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل میں نے لکھی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی سے بات کرتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرا جو ہے اس سے جھگڑا نہ ہو جائے۔ آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کا جھگڑا نہ ہو جائے جس انسان سے آپ نے بات کرنی ہے۔ آپ اس کے میسیجز کو، آپ اس کے کالز کو، آپ اس سے بات کرنے کو نظر انداز کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، کہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے یا غصہ نہ ہو جائے۔ لیکن آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایموشن کی وجہ سے، اپنے یعنی جو فیئر ہے، جو ڈر ہے، آپ کا ایموشن ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کا احساس ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کام میں تاخیر کر رہے ہیں، اس سے بات کرنے کو تاخیر کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں اس سے بات کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پروکریسٹینیشن کی ایک شکل ہے۔ تو اس کے نتائج برے ہوتے ہیں پھر کہ آپ تاخیر کر رہے ہیں، آپ کا ریلیشن میں تناؤ آتا ہے، آپ کے تعلقات میں تناؤ آتا ہے، ٹینس ہو جاتے ہیں اور آپ کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور بھی بہت طریقے ہیں، لیکن ہم ایموشنل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کیسے کریں گے؟ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ اس کے جو 4 پلر ہوتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلا، سیلف اویئرنیس، اپنے ایموشنز کی تشخیص کرنا، اپنے ایموشنز کو جاننا۔ یہی ایگزامپل لاسٹ والی لے لیتے ہیں کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ میں اس شخص سے بات کرنے سے ڈر رہا ہوں کیونکہ جھگڑا نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں۔ یہ آپ نے اپنے ایموشنز کی، اپنے احساسات کی تشخیص کی کہ مجھے اگلے شخص سے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ ہوگی سیلف اویئرنیس، پہلا کام ہو گیا۔ آپ نے اپنے جذبات کی، اپنے ایموشنز کی تشخیص کر لی۔ اور ایموشنز کی جب تشخیص کر لیتا ہے ایک انسان، تو اس کی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت زیادہ جھگڑا ہو جائے گا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تو اس جو ڈر کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کو صرف تشخیص کرنے سے ہی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور اب اس کی جو پاور ہے وہ کم ہو گئی ہے، صرف اس کو ایموشن کو جاننے سے ہی۔ تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام، سیلف ریگولیشن، یعنی اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان کو برداشت کرنا، اپنے احساسات کو برداشت کرنا، دوسرا کام کرنا ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس سے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ وہ جو ایگزامپل میں نے دی ہے، اس سے اس ڈر کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا آپ کی جو انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا سلوشن نکالیں۔ تو آپ کو اپنے ڈر کو وہ ہے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ایک مزے کی جو ہے نا، خود سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کنٹرول، کہ وہ جو ڈر ہے وہ سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نیچے کھڑے ہیں، اس ڈر کو بولیں کہ ذرا ڈر صاحب نیچے آ جائیں، مجھے اوپر چڑھنے دیں سٹیج پہ، تاکہ میں آپ کا کنٹرول لے سکوں، نہ کہ آپ میرا کنٹرول لے سکیں۔ اپنے ڈر کو اس طرح سے کنٹرول کریں، اس کو بڑا نہ بنائیں، بلکہ آپ بڑے بنیں اور وہ اس کو چھوٹا بنائیں اپنے ڈر کو۔ تو اس طرح سے بھی آپ ذہن سازی کریں گے تو آپ کا ڈر کم ہو جائے گا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، موٹیویشن۔ موٹیویشن کیا تھی؟ اپنے آپ کو، اپنی ذہنی طاقت کو لے کر
اس کام کو پورا کرنا، ذہنی طاقت کا استعمال کرنا۔ وہ ذہنی طاقت کہاں سے آئے گی؟ ذہنی طاقت اپنے آپ کو سمجھانے سے آئے گی۔ وہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو لے کے بہت سٹریس ہوں، بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں اسے بات کیسے کروں۔ پھر آپ سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ جب میں اس سے بات کر لوں گا، جب میں اس سے پوری طرح سے اچھی طرح سے بات کر لوں گا تو مجھے اپنے اوپر فخر ہوگا، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے اس سے بات کر لی ہے، کیونکہ آپ نے پلان بنا کے وہ بات کی، کلیئر الفاظ سے وہ بات کی، اور اپنے ڈر کو جو ہے وہ اوور کم کیا، اپنے ڈر کو کنٹرول کر کے وہ بات کی۔ جب وہ کام کر لیں گے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا۔ یہ آپ کی سیلف موٹیویشن، یعنی اس چیز سے آپ کو طاقت ملے گی، ذہنی طاقت اس چیز سے آئے گی کام کو پورا کرنے کی۔ چوتھا کام کیا ہے؟ سیلف ایمپتھی، یعنی رحم دلی سے اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ مثال کے طور پہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، غلطی کرنے سے ڈر لگ رہا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرنا زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ بات کرنا زیادہ اہم ہے، کام پورا کرنا زیادہ اہم ہے۔ غلطی کرنے سے تو انسان سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم ایگزامپل لیں تو اس کے اندر ہم سیلف ایمپتھائز کیا کریں گے کہ میں اس سے بات کروں گا، اور جو بھی اس کا بیہیویئر ہوگا اس کو میں جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گا، اور میں اس چیز سے پچھتاوا نہیں ہوگا مجھے بعد میں کہ میں نے اس سے بات نہیں کی، کیونکہ اس کے زیادہ نتائج ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو رحم دلی سے اچھے طریقے سے یہ سمجھائیں، اس سے آپ کا جو ڈر کا لیول ہوتا ہے، ایموشنز کا جو لیول ہوتا ہے، اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اسٹڈی کی مثال لیں، جو اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی میں تاخیر کی تو وہ بھی اگر ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اس کے کیا نتائج ہوتے، اور وہ بھی اپنی بوریت کو جو ہے وہ کم کر سکتا تھا۔ کیسے؟ پہلے اپنی بوریت کی تشخیص کرتا، اپنی ایموشنز کی تشخیص کرتا کہ مجھے بوریت ہو رہی ہے، میں بور ہوتا ہوں اسٹڈی سے، تو پھر اس کو کنٹرول کرتا کہ نہیں، میں 5 منٹ اسٹڈی کروں گا، آدھا گھنٹہ اسٹڈی کروں گا، کوئی بات نہیں، اس کو میں نے کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کو یہ بات پتہ ہوگی تو وہ اپنے ایموشن کو کنٹرول کرے گا، اور پھر اس کو نتائج بھی پتہ ہوں گے۔ سیلف موٹیویشن میں آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یہ بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اس کے نتائج بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں، میرے گریڈز اچھے نہیں آئیں گے، یا مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوگی پہلی رات، اس کے بعد میرا ایگزام ہوگا، اس سے پہلی رات جب میں تیاری کروں گا تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوگی۔ تو یہ سوچ کے اس کو موٹیویشن آئے گی کہ مجھے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھ وہ ایمپتھائز کرے گا، اپنے آپ کو سمجھائے گا، تو اس سے آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس سے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کے استعمال کے اپنے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے سے بہت سے آپ کے جو میل اڈیپٹیو بیہیویئر ہیں، نقصان دہ بیہیویئر ہیں، وہ آپ کے حل ہو سکتے ہیں، اور زندگی بہت خوشنما ہو سکتی ہے۔ تو پروکریسٹینیشن کب نہیں ہوگی؟ ایک کویسچن ہے کہ جب بھی میں کسی کام میں تاخیر کروں گا کسی بھی وجہ سے، کیا وہ پروکریسٹینیشن ہوگی؟ نہیں، صرف اپنے ایموشنز کی وجہ سے اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں کسی کام میں تو وہ پروکریسٹینیشن ہوتی ہے۔ یعنی ایموشنز کی وجہ سے کیا، اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کام میں تاخیر کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے میں سستا لیتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں یا سو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اٹھ کے جب میں اٹھوں گا تو میرے اندر اتنی انرجی آ جائے گی کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں۔ تو یہ پروکریسٹینیشن نہیں ہوگی، یہ میل اڈیپٹیو بیہیویئر نہیں ہوگا، نقصان دہ بیہیویئر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میں اس کا فائدہ ہے نہ کہ نقصان ہے۔ اور سستی کیا چیز ہے؟ سستی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ جذبات کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ
اس کام کی اہمیت ہی نہیں ہوتی آپ کے سامنے، تو وہ اس کو ہم سستی کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن پروکریسٹینیشن میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ایموشنز کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے۔ اس کا حل ہوتا ہے، سستی کا حل جو ہے وہ آپ موٹیویشن کسی طرح لے کے آ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کام کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ اس کام کی کیا اہمیت ہے، اس کے بعد آپ کی سستی ختم ہو سکتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے آنے والی جو سیریز میں پوری بناؤں گا، تو آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو، میل اڈیپٹیو بیہیویئرس آپ جانیں گے اور اس پہ کام کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔